अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुझे बार बार मैसेजेस आते हैं और लोग अर्ज़ करते हैं कि गुनियतुत तालिबीन से मुताल्लिक़ आपने जो बयान दिया था, ये गुनियतुत तालिबीन, मैं समझता हूँ कि ये पीराने पीर की किताब नहीं है, सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर अल-जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये किताब नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि काफ़ी लोग इसको, यानी काफ़ी शोहरत है इस किताब की, और यहाँ तक कि शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल क़ादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने भी इस किताब का दर्स दिया है, इस किताब के कुछ हिस्सों का दर्स दिया है। तो जब पीराने पीर की किताब है कहकर शेखुल इस्लाम दर्स दे रहे हैं और आप जो है ये कहते हैं कि ये किताब पीराने पीर की नहीं है, और फिर लोग की अपनी नीयतें भी होती है। जैसा कि मुझे किसी ने बताया, एक वीडियो क्लिप बताया कि पहले शेखुल इस्लाम के दर्स देने की बात आती है, फिर उसके बाद मेरा क्लिप सामने लाया जाता है कि ये गुनियतुत तालिबीन की पीराने पीर की किताब नहीं है। तो इस तरह से एक शरपसंदी की जाती है, और या कोई नादान दोस्त होता है या फिर कोई दुश्मन होता है जो इस तरह से माहौल को बिगाड़ने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। इस पे ज़्यादा हमको तवज्जो नहीं देना चाहिए, खुसूसन यानी सारे अहले सुन्नत वल जमाअत के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस तरह की जब बातें आती है कि टकराव पैदा करने की कोशिश की जाती है, किसी को क्या कहते हैं गिराने की कोशिश की जाती है, इस तरह की बातों को कभी भी अहमियत नहीं देना, और इस तरह की आम तौर पर इस तरह की बातें झूठ ही होती है। तो अपने आप को इनसे महफूज रखना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, कि आदमी के इस्लाम का हुस्न ये होता है कि वो अपने से गैर मुतल्लक़ शय को तर्क कर दे, उस तरफ तवज्जो ना दे, इल्म की तरफ तवज्जो दे, इल्म की तरफ तवज्जो दे और उन चीज़ों को नज़रअंदाज करे। बहुत सारे लोग ने इस पर कहा था कि बहुत कुछ मैं कहूँ, लेकिन मैं नज़रअंदाज कर रहा था, लेकिन बार बार बात सामने आने से मैं, आप हजरात ये याद रखें, मैं कभी अपनी ज़िंदगी में अपने मौक़िफ़ के, अपने बात के दिफा पर वीडियोस नहीं बनाता। कोई खिताबात वगैरह मैं अपने दिफा के लिए नहीं बनाता हूँ। जहाँ पर मुझे अंदाज़ा होता है कि इल्मी एतबार से ये बात लोग को गलत समझ में आ गई है, उनको समझ में नहीं आई है, उन तक मैसेज पूरी तरीके से नहीं पहुँचा है, तो वहाँ पर फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। और उसी के तहत मैं आज इरादा किया, दो तीन रोज़ पहले मैं इरादा किया था कि चलो एक काम करते हैं, गुनियतुत तालिबीन से मुताल्लिक़ जो गलत फहमियाँ लोग में पैदा हो गई हैं और यानी मिस यूज़ किया जा रहा है, उन बातों को थोड़ा सा हम जो है गुनिया के बारे में बता दें कि गुनियतुत तालिबीन क्या किताब है, इसका नाम क्या है, ये पीराने पीर की हो सकती है, पीराने पीर की नहीं हो सकती है, हो सकती तो कितनी हो सकती है, या क्या हो सकता है, इस पर मैं गुफ्तगू करने की नीयत से। अभी तो आप हजरात भी जानते हैं कि मैं सफ़र में हूँ, और मैं बम्बई से हुआ, अभी मैं कच्छ में हूँ, कच्छ मांडवी में हूँ। यहाँ पर मेरा कोई अपना इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी नहीं है, कोई अपना नेटवर्क भी नहीं है, लेकिन अपने मुहिब्बीन हैं यहाँ पर जो इन्होंने इंतज़ाम कर दिया। आज उनके घर से मैं ये आपके लाइव आया हूँ, और दौरान सफ़र जितना मैं पढ़ सका उतनी चीज़ें मैं मार्क करके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अगर बाज़ाब्ता स्टडी की जाए तो और बहुत कुछ सामने आ सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीराने पीर सैयदना गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कमाल और आपके उलूव विलायत और आपके सारे औलिया के सरदार होने में कोई कलाम ही नहीं है, और यानी आपके बेशुमार खिताबात है और बेशुमार आपके मवाइद है जो कुतुब के रूप में मुसल्लमा तौर पर मौजूद है। बहुत सारी किताबें पीराने पीर की है। जो हजरात ने मेरे उस खिताब के वीडियो क्लिप को लेकर मिसयूज़ किया है, काश के वो एक मरतबा खिताब को मुकम्मल सुन लेते तो उनकी ज़िंदगी में खुद पीराने पीर से मुताल्लिक़ उनको बहुत सारी मालूमात हो जाती। इतने किताबों का हमने उसके अंदर जिक्र किया है, उनकी हयात मुबारका के इनकलाबी कारनामे और कैसी उनके कारनामे रहे हैं उम्मत को ज़िंदा करने के लिए, उनका जो काम है वो तो सारा उन्होंने सुना नहीं है। सिर्फ एक क्या कहते हैं 30 सेकंड या पता नहीं 1 मिनट का क्लिप निकाल कर उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। मैं उनको नसीहत करूँगा कि आज का भी वो बयान सुन ले इत्मीनान के साथ जी, और वो जो खिताब को उन्होंने मिसयूज़ किया है उस खिताब को भी वो मुकम्मल सुन ले। हम किसी को बददुआ नहीं देते, हम किसी के खिलाफ नहीं कहते, इतना ही कहेंगे कि इंशाअल्लाह ताला उनको भी इससे फ़ायदा हो जाएगा।
چلیے ہم شروع کرتے ہیں کتاب سے متعلق تفصیل. سب سے پہلے اس کتاب کا نام. اس کتاب کے نام سے متعلق بھی جب میں نے پڑھا، اس کا اصل نام ہے الغنیہ لطالبی طریق الحق، تو اس وقت بھی بہت سارے لوگ کو خیال آیا یہ غنیۃ الطالبین کہتے ہیں، اور شیخ الاسلام نے بھی اس کا نام غنیۃ الطالبین کا. اور جگہ جگہ جو اردو مؤلفات ہوتے ہیں اردو زبان میں، بڑے بڑے اکابر علماء اولیاء اللہ نے اپنی کتاب کا نام غنیۃ الطالبین اس طرح سے لکھا ہے. تو یہ کیسے ہو گیا ہے کہ پھر یہ کیا کہتے ہیں، حبیب احمد نے اس کا نام کہا ہے الغنیہ لطالبی طریق الحق. آپ یاد رکھیں کہ جو بڑی کتابیں ہوتی ہیں ان کے نام بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. غنیۃ الطالبین کتاب کا اصل نام نہیں ہے، کتاب کا نام ہے الغنیہ لطالبی طریق الحق. اور مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ اکثر حضرات جو اس پر چمکتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، انہوں نے کتاب دیکھی نہیں ہے. ان کی دیدار کے لیے میں اور سبھی حضرات کی دیدار کے لیے یہ کتاب بتاتا ہوں. یہ کتاب ہے، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے جی. یہ کتاب میں نے عربستان سے منگائی ہے، اپنے لیے لے کر آئی ہے. یہ کتاب میرے پاس ہے، اور میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ یہ کتاب میں زمانے طالب علمی میں جب جامعہ نظامیہ میں پڑھتا تھا اس وقت سے یہ کتاب میرے پاس ہے. مطلب یہ نسخہ نہیں، اور نسخہ تھا، اور جامعہ نظامیہ کتب خانے میں بھی جا کر میں پڑھتا تھا، اردو اور عربی نسخوں کو کمپیئر کرتا تھا. یہ کتاب میرے لیے کوئی نئی کتاب نہیں ہے، اور ہم بھی اسی شوق میں پڑھتے اس کو کہ یہ پیرانے پیر کی کتاب ہے، اسی شوق میں پڑھتے تھے. لیکن جب تحقیق کیے ہیں تو وہ تحقیق آپ کے سامنے میں رکھوں گا. یہ کتاب ہے الغنیہ لطالبی طریق الحق، اس کا اصل نام ہے. اور یہ صرف پیرانے پیر کی کتاب سے متعلق نہیں ہے. یہ یاد رکھیں آپ کہ جتنی بڑی کتابیں ہوتی ہیں عام طور پر اب آپ جو ہے، اب بخاری شریف کا ہی نام لے لیجئے. بخاری شریف کا ہی نام الجامع المسند الصحیح، جی الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سننہ و ایامہ. اللہ ماشاء اللہ جو طالب علم حدیث شریف کا ہو اور اس نے کافی وقت لگایا ہو، ان کے علاوہ کس نے سنا یہ نام الجامع المختصر الصحیح المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سننہ و ایامہ. جب کتاب کا نام اتنا کہیں گے تو کوئی کیچ کرے گا، یہ کہے گا یہ تو سارے 2 لائن لکھے ہیں. یہ اصل کتاب کا نام ہے، لیکن اس کو صحیح البخاری اس نام سے مشہور کر دیا جاتا ہے تاکہ زبانوں پر بھی آسان چلے اور عام خاص اس کو ادا کر سکے. اب اگر میں کہوں مثال کے طور پہ تاریخ الرسل والملوک، کبھی آپ یہ نام سنے؟ تاریخ الرسل والملوک، سبھی کہیں گے نہیں یہ تو ہم کبھی ہم یہ نام نہیں سنے. تاریخ طبری تو سنے ہیں، سینکڑوں مرتبہ سنے ہیں تاریخ طبری. جی مدارک التنزیل و حقائق التأویل، ہم جامعہ نظامیہ میں پڑھتے تھے تفسیر، یہ تفسیر کا نام کبھی سنے؟ مدارک التنزیل و حقائق التأویل، عامت الناس نے تو سنا ہی نہیں ہے. اب اس کا سنا ہوا نام تفسیر نصفی. تفسیر نصفی جگہ جگہ ایک آپ بچے سے پوچھیں وہ بتا دے گا تفسیر نصفی کسے کہتے ہیں. تو ہر کتاب کا ایک مکمل نام ہوتا ہے اور ایک اس کا ایک مختصر نام دے دیا جاتا ہے تاکہ زبانوں پر آرام سے اور آسانی سے وہ چل سکے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کے مضامین کی طرف جاتے ہیں. جو جملہ میں نے کہا، جو میں نے بات کہی ہے کہ یہ کتاب پیرانے پیر کی نہیں ہے، غوث پاک سرکار کی کتاب نہیں ہے، اس کی وجوہات ہے، وہ میرے سامنے تھی تبھی تو میں نے کہا. نمبر 1 میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا اسلوب بیان، اس کتاب کا انداز بیان جو ہے، اگر پیرانے پیر کی دیگر کتابیں ہیں، الفتح الربانی ہے، جلاء الخاطر ہے، فتوح الغیب ہے، یہ کتابوں کے نام میں آپ کو بتا رہا ہوں جو موثقہ ہے کہ یہ پیرانے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں ہیں. جی بہجت الاسرار ہے، المختصر فی علوم الدین ہے. اگر ان کتابوں سے آپ کمپیئر کریں گے تو آپ ان میں الفاظ، اسٹائل، انداز آپ کو بالکل نظر آئے گا. جو اہل علم ہے وہ کریں گے، عامت الناس کا یہ کام نہیں ہے. اگر دونوں کی عربی بازو رکھ کر اگر سن لیں گے تو کوئی آدمی بھی دیکھ کر یہ کہے گا کہ ہاں یہ رائٹر الگ ہے اور یہ رائٹر الگ ہے. جی ان کے الفاظ کا جو علو ہے، جو بلاغت ہے، فصاحت ہے، جو اونچا مقام ہے، وہ کتابوں کے اندر جو نظر آتا ہے، وہ چیز ہم کو الغنیہ میں وہ انداز، وہ لہج نہیں ملتا ہے. اس کی عربی بھی اچھی ہے لیکن وہ مقام نہیں ہے. جب فتوح الغیب ہم پڑھتے ہیں، جلاء الخاطر پڑھتے ہیں، سر الاسرار پڑھتے ہیں، بہجت الاسرار پڑھتے ہیں، جب وہ کتابوں کے الفاظ دیکھتے ہیں تو وہ جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، وہ الفاظ کا وزن ہوتا ہے، لگتا ہے کہ ہاں پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الغوث العظم کے الفاظ ہیں. لیکن یہاں پر جب پڑھتے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ بہت اچھے جلیل عالم نے لکھا ہے، بس ایک اچھے عالم نے لکھا ہے، پھر وہ شان اس کے اندر نظر نہیں آتی. اب اس میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پیرانے پیر اپنے زندگی کے ابتدائی زمانہ میں لکھے ہوں گے، وہ سب باتیں ممکنات میں ہیں لیکن منہج الگ ہے. اب اس سے ہٹ کر کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مکمل پیرانے پیر کی کتاب نہیں.
اب دیکھیے یہ میرے سامنے کتاب ہے غنیۃ الطالبین اور الغنیہ لطالب طریق الحق. اس میں ایک پوائنٹ بتاتا ہوں. اس میں ایک باب ہے، باب معرفت الصانع عز وجل. خالق اللہ تبارک و تعالی جو ساری کائنات کو پیدا کیا ہے ان کی پہچان سے متعلق. ہم سب اہل سنت والجماعت، پڑھا لکھا انسان اور ان پڑھ انسان، سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہر طرف ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ ادھر ہے اور ادھر ہے. یہ بندوں کی شان، بندوں کی یہ حال ہوتا ہے بندوں کا کہ وہ ایک ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں آج کچھ میں ہوں تو میں حیدرآباد میں نہیں ہوں، برابر ہے. اگر میں ہندوستان کے نارتھ میں ہوں، شمال میں ہوں، تو میں ساؤتھ میں نہیں ہوں. اگر میں ایسٹ میں ہوں تو میں ویسٹ میں نہیں ہوں. سبھی انسانوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، سبھی مخلوقات کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف ہوتے ہیں تو دوسری طرف نہیں ہوتے. جی اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر مقام پر یکساں موجود ہوتا ہے. یہ اہل سنہ والجماعہ کا متفقہ عقیدہ ہے. اور اللہ صرف ادھر ہے ادھر ہے کہنا یہ اہل سنہ والجماعہ کا طریقہ نہیں ہے. یعنی اشاعرہ ماتریدیہ سارے یعنی اہل علم بہتر جانتے ہیں، عقائد ہم پڑھے ہوئے ہیں. اب یہاں پر لکھا ہوا ہے باب معرفت الصانع کے تیسرا پیراگراف سٹارٹ ہوتا ہے. اس میں لکھا ہوا وَهُوَ بِجِهَةِ الْعُلُوِّ مُسْتَوٍ عَلَى الْعَرْشِ. اللہ تعالی اوپر کی طرف ہے، صرف عرش پر موجود ہے. وہ اللہ تعالی اوپر کی طرف موجود ہے، مطلب یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر نہیں ہے. وَهُوَ بِجِهَةِ الْعُلُوِّ. اس کتاب کے اندر جگہ جگہ بتا رہے ہیں کہ علم کے ذریعے تو اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے، لیکن من حیث ذات اللہ کی کہاں پر ہے تو بتا رہے ہیں کہ اوپر کی طرف ہے. اس کو کہتے ہیں مجسمہ. جی مجسمہ جن کو کہتے ہیں نا، یہ جو بدعقیدہ ایک طبقہ ہے جو محمد بن عبد الوہاب نجدی، ابن عبد الوہاب نجدی اور کٹر سلفیہ اور ابن تیمیہ کے ماننے والے جو یہ جو طبقہ ہے نا، کٹر وہابی، جو وہابی ازم جو ہوتی ہے، ان کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف اوپر ہے. علم اس کا ہر جگہ ہے لیکن ذات صرف اوپر ہے. اللہ تعالی ہر جگہ موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو وہیں سے دیکھ رہا ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. ہم تو پیدا ہوئے جب سے آج تک کتابوں کے اندر بھی اپنے بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اب اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اوپر ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں مولانا، اس میں تو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، نیچے نہیں ہے، کہاں لکھے ہیں؟ جی اچھا ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد کا پوائنٹ دے دیتے ہیں. لکھتے ہیں آگے، یہ جو کتاب کے اندر جو عبارت ہے، یہ کتاب میں سے میں پڑھ رہا ہوں ابھی، دیکھیے آپ آگے اس کی تشریح کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ وَصْفُهُ بِأَنَّهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ. اللہ دیکھیے آپ کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالی ہر جگہ ہے کہنا جائز نہیں ہے. یہ پیران پیر نے فرمایا ہے. سیدنا شیخ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ یہ فرما سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ نہیں ہے؟ جی ہر جگہ اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے. اولیاء اللہ نے تو یہی بتایا ہے. جی اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہی تو پڑھے. اب یہاں پر کتنا کلیئر الفاظ ہے، وَلَا يَجُوزُ وَصْفُهُ بِأَنَّهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ. یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، بالکل جائز نہیں. بل يقال انه في السماء على العرش. بلکہ صرف یہی کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر عرش پر بیٹھا ہوا ہے، بس that's it. اللہ اکبر. آپ تصور کریں، یہ غنیۃ الطالبیہ الغنیہ لطالب طریق الحق کے اندر لکھا ہے، یہ اس کے اندر لکھا ہے. مزید دیکھیے آپ، مزید اور آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ہوگی بات. وَمِن قَوْلِهِمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فِي كُلِّ مَكَانٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَرْشِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَمْكِنَةِ. لکھتے ہیں کہ گمراہ ایک فرقے کا نام لیتے ہیں، الفرقہ السالمیہ. ایک گمراہ فرقے کا نام لیتے ہیں اور بولتے ہیں یہ سالمیہ گمراہ فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش پہ بھی اتنا ہی ہے جتنا فرش پر اور باقی مقامات پر ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے کہنا یہ گمراہ فرقے کی علامت ہے. یہ کتاب میں لکھا ہے، یہ کتاب میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ کتاب ادھورا سنیں گے لوگ تو پھر اور پریشان ہوں گے. میں کہوں گا کہ پوری بات سنیں تاکہ پوری باتیں، ساری باتیں آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے. اس کے اندر باتیں بہت زیادہ، یہ دیکھ رہے نا آپ، یہ بہت زیادہ اس کے اندر ہے. اور میں پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیا. میں نے کہا کہ اس سے زیادہ مجھے نہیں نکالنا ہے، اور اس سے زیادہ اس میں کہ چند باتیں، یہ جتنے مارک لگے ہوئے اتنے سارا کچھ آپ کے سامنے بولوں گا نہیں آج. اگر اتنا سب کچھ کہوں گا تو پھر صبح ہو جائے گی، پوری رات بیٹھنا پڑے گا. چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد ہم پھر آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ باتیں جب بیان ہو گئی ہے، اس کے بعد بیان آتا ہے. اب دیکھیے آپ، اللہ کا کلام غیر مخلوق، اللہ غیر مخلوق، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے. تو اللہ کی صفات جو ہوتی ہے وہ ازلی ہوتی ہے، قدیم ہوتی ہے، وہ بعد میں نہیں بنی. ہماری جو صفات ہوتے ہیں، ہم حادث ہیں، نئے ہیں،
تو ہماری ساری چیزیں نہیں ہیں جی، اور ہم جو ہے آگے چل کر فنا ہو جائیں گے تو پھر ہماری چیزیں بھی فنا ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اللہ تعالیٰ ازلی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کبھی سٹارٹ نہیں ہوا، ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اور یہ ہمیشہ ہونا اور ختم ہونا یہ اللہ نہیں بنایا ہے سب کے لیے، اس کی ذات اس سے ماورا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن کریم، کیونکہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید، اس لیے یہ کلام اور اس کے الفاظ اور اس کے حروف یہ سب کے سب غیر مخلوق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل کیا گیا، وہ کلام معنوی تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کی تجلی تھی، وہ آپ کے قلب مبارک پر وحی نازل کی گئی ہے۔ پھر جب آقا نے فرمایا اب سن کر میں پڑھ رہا ہوں، یہ حافظ صاحب بیٹھے یہ پڑھ رہے ہیں، یہ پیر صاحب بیٹھے یہ پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ جو ہمارے آوازیں ہوتی ہے یہ آوازیں مخلوق ہے، یہ آوازیں نہیں ہیں، یعنی یہ آواز آج سے پہلے نہیں تھی۔ اس میں جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں، عربی میں کہوں، اردو، تیلگو، ہندی، فارسی، انگلش، میں جو زبان کہوں گا یہ سب الفاظ حادث ہے۔ اللہ کا کلام قدیم ہے، اور ہمارے آواز اور ہمارے الفاظ جو ہوتے ہیں یہ سب کے سب یہ مخلوق اور نئے ہیں۔ یہ اب یہاں پر ایک بات دیکھیے آپ، کیسی عجیب و غریب جملہ ہے، فصل، یہ میرے سامنے یہ میں پڑھ رہا ہوں ابھی، وَكَذَلِكَ، ایک نئی فصل شروع ہو رہی ہے، اس کی ہیڈنگ بنتی ہے، ہیڈنگ بن رہی ہے، وَكَذَلِكَ حروف المعجم غیر مخلوقۃ، حروف المعجم الف با تا ثا جیم ہا خا، یہ جو حروف ہوتے ہیں عربی زبان کے اور قرآن کریم کے جو حروف ہے، تو بتاتے ہیں کہ حروف المعجم یہ سب غیر مخلوق ہے، سواء کان ذلک فی کلام اللہ تعالی او فی کلام الآدمی۔ کیسا جملہ ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ اور یہ جتنے کلام کے ورڈز ہوتے ہیں، جتنے لیٹرز ہوتے ہیں، جتنے حروف ہوتے ہیں، یہ سب کے سب غیر مخلوق ہے، چاہے وہ اللہ کا کلام ہو تب بھی غیر مخلوق ہے، چاہے وہ بندوں کا کلام ہو تب بھی غیر مخلوق ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کلام العالمین سارے اشاعرہ، ماتریدیہ، محدثین اور سارے یعنی جتنے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے سب بیانوں سے الٹا، یعنی سارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے الٹا اس کے اندر لکھا ہوا ہے جی، سب کا سب یہ کلام الآدمیین، یعنی بندے کی زبان سے بھی جو حروف نکلتے ہیں، جو لیٹرز نکلتے ہیں، جو آوازیں نکلتے ہیں، سب کے سب غیر مخلوق ہے، یہ سب مخلوق، کوئی چیز میں مخلوق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَدِ ادَّعَى قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّهَا قَدِيمَةٌ فِي الْقُرْآنِ الشَّرِيفِ مُحْدَثَةٌ فِي غَيْرِهِ۔ اور آگے اس میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ جو حروف ہے، جو الفاظ ہے، جو کلمات ہے، قرآن کریم میں اللہ کے کلام میں جو ہے وہ قدیم ہے، مگر اللہ کے علاوہ، اللہ کے کلام کے علاوہ جتنے آوازیں اور جتنے حروف ادا کیے جاتے ہیں یہ سب حدیث ہے، نئے ہیں، یہ قدیم اور ازلی نہیں ہے، یہ بندوں کے اعتبار سے یہ سب مخلوق ہے۔ وَهَذَا خَطَأٌ مِّنْهُمْ، اور یہ اہل سنت والجماعت کے علماء کی غلطی ہے۔ اب دیکھیں اہل السنہ کا نام لے کر وَهَذَا خَطَأٌ مِّنْهُمْ، اب آپ تصور کریں نا، پیرانے پیر خود اہل سنت کو اب غلط کہہ رہے ہیں، تو اب پھر ہم کو تو چھوڑنا پڑے گا جی، اگر یہ پیرانے پیر نے کہا ہے، ہم تو پیرانے پیر کو اتنا مانتے ہیں کہ پیرانے پیر کسی چیز کو، دنیا کی کسی چیز کو کہہ دیں گے یہ غلط ہے، ہم ان کی بات مان لیں گے، مگر ہم کو یہ پتا چلتا ہے یہ پڑھنے سے کہ یہ لکھا ہوا پیرانے پیر کا نہیں ہو سکتا ہے، یہ لکھا ہوا پیرانے پیر کا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ اہل سنت والجماعت کے علماء کو اس طرح سے غلط ڈکلیئر کر دے اور غلط ان کو بتا دے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے آپ اس سے آگے بڑھ کر اور ایک زبردست بات، جو نہیں جانتے ان کے لیے، اکثر ہمارے بھائی جانتے ہیں لیکن جو نہیں جانتے ان کے لیے، اہل السنہ والجماعہ کے جیسے فقہ ترتیب دینے والے چار بڑے امام ہیں جی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ چار ائمہ ہیں، اور بھی ائمہ ہیں لیکن چار مکمل فقہ جو ملتے ہیں ہم کو یہ چار ہیں فقہ میں۔ لیکن جب ہم عقیدے کی طرف جاتے ہیں تو دو ہی سب سے بڑے امام ہیں، ایک ابو الحسن الاشعری اور ایک ابو منصور ماتریدی، بس انہوں نے جو ترتیب دیا ہے، انہوں نے جو عقائد قرآن اور حدیث سے لے کر انہوں نے جو کیا کہتے ہیں عقائد کو ترتیب دیا ہے، بس اسی کو سارا اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت یہ لوگ جو حنفی ہوتے ہیں وہ اشعری ماتریدی ہوتے ہیں، اشعری اور ماتریدی دونوں، یعنی اشعریہ کا بڑا حصہ ہوتا ہے، پھر ماتریدیہ کا اضافہ ہوتا ہے اس میں،
ابو منصور ماتوریدی ایک الگ مضمون ہے، ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے، مگر اتنا بتا دوں کہ جب لفظ اشعری اور ماتوریدی آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اوور آل سارے اہل سنت والجماعت، سارے اہل سنت والجماعت اشعری اور ماتوریدی اور محدثین کے کیا کہتے ہیں چادر کے اندر آ جاتے ہیں۔ اشعری اور ماتوریدی یہ اہل سنت والجماعت کے سب سے بڑے امام ہیں سابقین میں، عقیدہ تدوین کرنے والے اور عقائد میں لکھنے والے، جتنے کتابیں عقائد میں لکھی گئی ہیں سارے قدیم ہو یا جدید ہو سب ان کے تابع ہے، سب ان کے بعد ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے اشعریہ اور ماتوریدیہ ہے۔ اب یہاں پر کتاب میں لکھا ہے وہ جو اشعری اور ماتوریدی جو اہل السنت والجماعت کے عقیدے کو ترتیب دینے والے، جس پر پوری مکمل اہل سنت کا اجماع ہے، ان کے بارے میں لکھتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہے خلاف ما قالت الاشعریۃ من ان کلام اللہ معنی قائم بنفسه، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے متعلق ہے وہ معنی قائم بنفسه ہے۔ اب یہ سوشل میڈیا پر اتنی وضاحت میں اس کی نہیں کر سکوں گا، تھوڑا ہیوی میٹر ہو جا رہا، عامت الناس نہیں سمجھیں گے۔ کلام اللہ معنی قائم بنفسه ہی ہے، جو اشعریہ نے عقیدہ دیا ہے کہ یہ معنی قائم بنفسه ہی ہے، اصوات نہیں ہے، تخلیقات اور مخلوق نہیں ہے، یہ جو اشعریہ نے کہا ہے اس کے بعد اصل میں اس کے خلاف ہے، اس کے خلاف ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں واللہ حسیب علی کل مبتدع ضال مضل، اشعریہ نے یہاں پر یہ لکھ کر جو غلطی کیا ہے یہ غلطی انہوں نے کر دیا ہے، اور اللہ حساب لے گا ہر بدعتی کا اور ہر گمراہ کرنے والے کا اور گمراہ رہنے والے کا، اللہ حساب لے گا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اشاعرہ یعنی اوور آل اہل السنت والجماعت جن کو کہتے ہیں نا، اہل السنت والجماعت، ان کے لیے لفظ آ رہا ہے کہ یہ بدعتی ہے، یہ گمراہ ہیں اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا پیران پیر ایسا لکھ سکتے ہیں؟ کیا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اہل السنت والجماعت کو یہ کہیں گے کہ یہ بدعتی ہے، گمراہ ہے، گمراہ کرنے والے ہیں؟ تو پھر چھوڑ دیں ہم سب اہل سنت، ہم سب چھوڑ دیں اہل سنت اور چل پڑے یہاں سے۔ اس کا مطلب یہ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس کا مطلب کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پیران پیر کی تحریر نہیں ہو سکتی، یہ پیران پیر نے نہیں لکھا ہے، یہ غلط فہمیاں ہیں جو لوگوں نے پال لیے ہیں، لوگوں نے بنا لیے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے بات کلیئر ہو گئی۔ اچھا مزید اس کے اندر یہ باتیں ہو گئی، اب اس کے اندر مزید میں بتاؤں ایک پوائنٹ ہے یہاں پر، جو یہ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ شاید ویڈیو پر آ کر بولنے والے بہت کم علماء آج ہوں گے، لیکن کتابوں میں یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ میں پہلا آدمی نہیں ہوں یہ لکھنے والا، یہ سارے اکابر اس میں بڑے بڑے اکابر اس کے اندر موجود ہے جنہوں نے یہ باتیں لکھی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ علماء کے نام لوں گا بھی آگے چل کر انشاءاللہ تعالیٰ جنہوں نے لکھا۔ میں آج کے لوگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، صدیوں پرانے لوگ کی بات کر رہا ہوں، صدیوں پرانے لوگ، 100 سال پہلے انہوں نے یہ لکھ دیا تھا کہ یہ پیران پیر نے اس طرح کا تحریر نہیں کیا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، پیران پیر کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ ایک چیز اس کے اندر کتاب کے اندر یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں موضوع احادیث ہے۔ موضوع جانتے ہیں؟ موضوع احادیث کہتے ہیں من گھڑت۔ ایک ہوتا ہے حدیث صحیح ہونا، ایک ہوتا ہے حدیث کا ضعیف ہونا۔ حدیث صحیح کہیں گے تو مضبوط ہوگی، سند مضبوط ہوگی۔ حدیث ضعیف کہتے ہیں کہ حدیث تو شاید ہو سکتی ہے ہو، سند کمزور ہے، لیکن جب کہیں گے حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سرے سے سرکار نے فرمایا ہی نہیں ہے، یہ سرے سے سرکار نے فرمایا ہی نہیں۔ ابھی دیکھیں یہ جتنے مارک نیچے لگے ہوئے نا، یہ سارے موضوع احادیث کے اوپر مارک لگے ہوئے ہیں۔ یہ ابھی اتنے سامنے میں آپ کو کھول کر کیا بتاؤں آپ کو، یہ جگہ جگہ آپ کو ملتا جائے گا کہ یہ موضوع حدیث ہے، یہ موضوع حدیث ہے، یہ موضوع حدیث ہے، دیکھیں یہ موضوع حدیث ہے۔ کتنے احادیث آپ کو اس میں ملتے چلے جائیں گے کہ موضوع ہے، موضوع ہے، موضوع ہے۔ دیکھیے آپ یہ سارے آپ کو ملتے چلے جائیں گے، اتنے احادیث موضوع، اور ایسے احادیث کے ایک یعنی علم دین رکھنے والا مبتدی آدمی بھی پڑھے گا تو اس کی عبارت پڑھ کر وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ تو حدیث نہیں لگ رہی ہے، اس کی عبارت سے ہی پتہ چلے گا کہ کوئی نہیں، اور اس کے اسانید دیکھ لیں گے تو پھر اسانید تو ملتے ہی نہیں ان کے۔ ایسی میں کچھ نکالا اس کے بعد کہہ دیا کہ اس سے زیادہ نہیں نکالتا۔ یہ میں آپ کو کوئی 2-4 دن 5 دن کی سٹڈی نہیں ہے، یہ سفر میں چلتے چلتے تھوڑا سا بریک مل گیا، ایئرپورٹ میں تھوڑا سا ٹائم مل گیا، روم میں لوگ ملاقات کر کے گئے تھے، واپس آئے، آدھا گھنٹہ گیپ تھا، اس میں پڑھ لیا، اس کے اندر اتنا نکلا ہے۔ اگر اس کے اوپر باضابطہ سٹڈی ہو جائے تو سینکڑوں صفحات بن جائیں گے۔ یہ اس کے اندر جگہ جگہ آپ کو ملتے جائیں گے کہ موضوع روایتیں کیسے موضوع روایتیں ملتے چلے جائیں گی۔ اب دیکھیے ایک روایت میں پڑھ دیتا ہوں اور بہت ساری روایتیں ہیں، ایک روایت پڑھتا ہوں۔ حضرت وکیع نے روایت کیا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سے فرما رہے یا عائشہ، اے عائشہ، اذا انت قلمت اظافرك فابدئي بالوسطى، اے عائشہ اگر تم ناخن کاٹنا شروع کرو تو ایسے کرو کہ درمیانی انگلی کو پہلے کاٹو، جی پہلے اس کے ناخن کاٹو، بالوسطى، ثم الخنصر، ثم الابہام، پھر خنصر چھوٹی انگلی، پھر ابہام اس کے انگوٹھے کا ناخن کاٹے، ثم السبابہ، پھر اس کے بعد جو ہے ثم البنصر، اس کے بعد یہ انگلی، پھر اس کے بعد السبابہ، اور آخری میں یہ انگلی کو کاٹنا، اور ایسے اگر ناخن کاٹیں گے فإن ذلك يورث الغنى، اگر ایسا کاٹیں گے تو آپ کے اندر بے نیازی اور دنیا سے بے رغبتی اور ضرورت ختم ہو جائے گی اور آپ بے نیاز ہو جائیں گے، تو پھر تو پیر و مرشد کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اب بے نیازی کے دو معنی ہوں گے کہ آدمی کی ضرورتیں ختم ہو جائے گی، بس اس کو ضرورت ہی نہیں رہے گی، ایک بے نیازی یہ ہو سکتی ہے، یا دوسرا معنی غنا کا لے سکتے ہیں کہ وہ مالدار ہو جاتا ہے، تو آپ لوگ ایسے ناخن کاٹ لو، کمانے دھمانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ناخن کاٹ لیں گے تو مالدار ہو جائیں گے آپ لوگ، جی، یا پھر آپ حضرات ایسے ناخن کاٹ لیں گے تو پھر اب آپ کو پیر و مرشد کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی من جو ہے دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا۔ تو اب اس کے نیچے لکھا ہے روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، لکھا ہے، ائمہ نے لکھا ہے، جی آپ اٹھا کر پڑھتے چلے جائیں، ایسی کئی روایتیں اس کے اندر ملتے چلے جاتی، جو میں پڑھتے میں رک گیا، میں بولا نہیں اتنا تو ہم کو بولنا نہیں ہے اور کسی وہ کرنا نہیں ہے، بہرحال یہ بات آپ کے سامنے میں رکھ دیا کہ اس میں کثیر تعداد میں موضوع روایتیں اس کے اندر کثیر تعداد میں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو حضرت عبد الحی اللکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سناتا ہوں۔ یہ حضرت عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ حیدرآباد دکن میں جامعہ ہے، جامعہ نظامیہ، جس کے بانی امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے ہم زمانہ اور دکن کے مجدد ہے، دکن کے بلا شک و شبہ دکن کے وہ مجدد ہے حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ نظامیہ، یہ ان کے استاد محترم ہے، اور یہ شمالی ہند کے بیشتر علماء کے کیا کہتے ہیں استاد ہے اور شیخ ہیں ان کے، اور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے بھی دادا اساتذوں میں سے آپ ہوتے ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار جہاں پر فرنگی محل لکھنؤ میں جا کر تعلیم حاصل کیے تھے، عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اسی فرنگی محل کے رہنے والے ہیں۔ وہ فرنگی محل کی شہرت اور وہاں کے علم کی جو پوری دنیا کے اندر شہرت ہوئی ہے، وہ شہرت ہوئی ہے اس بڑے عالم حضرت عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے۔ حضرت عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں، اور یہ میرے سامنے ہے، یہ سارا کچھ میرے سامنے ہے، فرماتے ہیں ہم سب حنفی ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے اور ان کو فالو کرنے والے، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ اور اجتہاد کو فالو کرنے والے، فرماتے ہیں اپنی کتاب الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل، حضرت عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ کتابه فصل من فصول کتابه غنیۃ الطالبین عند ذکر فرق هذه الامہ، کہ پیران سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پورے القاب کے ساتھ لکھے ہیں، قطب الاقطاب، غوث الانجاب، رئیس الصوفیہ الصافیہ، رأس السلسلہ القادریہ، مولانا السید محی الدین عبد القادر الجیلانی، جی دام من دخل فی سلسلته مغبوطا بالفضل الرحمانی، بڑے القاب وغیرہ جو ان کی پناہ میں آ جائے پیران پیر کے وہ بس کامیاب ہو جائے گا، ہمیشہ وہ ہو جائے گا، اتنی شان بیان کر کے کہتے ہیں کہ ان سے منسوب یہ بات لکھی جاتی ہے کہ انہوں نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ فَأَصْلُ 73 فِرْقَةٍ 10، بھٹکے ہوئے فرقے جو ہیں، جی جملہ امت میں جتنے فرقے ہوں گے وہ 73 ہوں گے، یہ تو سنیں گے 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقہ ہوں گے، یہ 73 فرقے 73 فرقوں کی اصل 10 فرقوں میں ہیں، کتنے میں ہے صاحب؟ 10 میں ہے، اور وہ کون ہے؟ ہم اہل السنہ والجماعہ، سب سے پہلے کامیاب فرقہ جو ہوگا، ناجی فرقہ جو ہوگا اہل السنہ والجماعہ، پھر اس کے بعد کہتے ہیں خوارج ہے، شیعہ ہے، معتزلہ ہے، مرجئہ ہے، مشبعہ ہے، جہمیہ ہے، ضراریہ ہے، نجاریہ ہے اور کلابیہ ہے، یہ غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے، یہ بیان فرما دیتے ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، یہ میرے پاس سارا یہ پرانے، یعنی صرف نیا نسخہ نہیں، میں پرانے نسخوں کے بھی آپ کے سامنے پرنٹس لے کر آیا ہوں، یہ سارے پرانے اولڈ نسخے جو ہے نا، جو قدیم چھپے ہوئے تھے، اس کے نسخے بھی میرے یہاں پر ہاتھ میں، جی اس کے آگے بڑھ کر لکھتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اما المرجئۃ، اب یہ جو 10 قسمیں بتائے اس میں ایک گمراہ فرقہ، جو 10 میں ایک ناجی بتائے اہل السنہ والجماعہ، باقی سارے کیا کہتے ہیں گمراہ فرقوں کے لسٹ گنائے ہیں 9، ان 9 گمراہوں میں ایک نام ہے مرجئہ۔ پھر آگے بڑھ کر فرماتے ہیں اب رہا مرجئہ، اور اس کی تشریح کرتے اما المرجئۃ
ففرقها 12 جی فرماتے ہیں اب رہی مرجئہ تو ان کے فرقے اس کے اندر پھر 12 شاخیں بنتی ہیں. اب مرجئہ فرقہ جو ہے جو گمراہ فرقہ ہے جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے, ایک جنت میں جائے گا اور باقی سب جہنم میں جائیں گے. سنے نا یہ اتنی مشہور بات جی. اب جب 73 میں 73 کو 10 بنائیں, اس 10 میں ایک مرجئہ ہے. اب یہ مرجئہ کے 12 پارٹ بنتے ہیں جی. اوور آل 73 کیسا بن رہے ہیں بتاتے, وہ سارا ذکر ہے اس کے اندر ہر فرقے کا. اب بتاتے ہیں جب مرجئہ کا ذکر آتا ہے اما المرجئہ ففرقها 12 الجہمیہ والصالحیہ, اب یہ گنا رہے ہیں 12 فرقے, الجہمیہ, صالحیہ, شمریہ, الیونسیہ. یہ لائٹ لگنے کے بعد اس پہ دیکھیں تو الفاظ نظر نہیں آ رہے مجھے, چلو خیر رہنے دو ابھی, یہ بلر وہ ہو جا رہا, لائٹ نظر آ رہی ہے اس کے اندر. والشمریہ والیونسیہ والثوبانیہ والنجاریہ غیلانیہ شبیبیہ والحنفیہ. یہ کون ہے؟ یہ گمراہ فرقے. یہ گمراہ فرقے مرجئہ فرقوں کے شاخیں جو بنتی ہے, مرجئہ جو جہنم میں جانے والے گمراہ فرقہ ہے, اس فرقے کی شاخ کون ہے صاحب؟ والحنفیہ, پھر آگے والمعاذیہ والمریسیہ والکرامیہ. یہ 12 نام ہو گئے. اللہ اکبر. یہ ہم نے بھی دیکھا ہے اور ہم اوپر کے اکابر نے بھی یہ بات لکھا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حنفیہ کو, نہیں یہ سوال ایک دم فوراً آ جائے گا, حنفیہ کو پیرانے پیر گمراہ کہہ دیں گے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً دماغ میں ایک وسوسہ آتا, نہیں یہ حنفیہ دوسرے والے ہوں گے, یہ وہ حنفیہ نہیں ہوں گے, یہ دوسرے والے حنفیہ ہوں گے. اچھا دوسرے والے ہوں گے, ایسا خیال آتا ہے. چلو آگے پڑھتے ہیں کتاب کے اندر کیا لکھے ہیں. اسی کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں وزعم محمد ان الايمان كان في ابلیس وانما كفر لاستكباره. پھر آگے فرمایا واما الحنفیة فهم اصحاب ابی حنیفة النعمان بن ثابت. کتنا کلیئر. حنفیہ کون ہے؟ حنفیہ یہ وہ لوگ ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لوگ ہیں. کلیئر, پکا ہو گیا. لو جو ابو حنیفہ کے ماننے والے فالوورز ہیں, جو حنفی ہیں, یہ سب کے سب مرجئہ فرقے کی شاخ ہے اور یہ سب کے سب گمراہ ہے. اس طرح سے لکھا ہوا ہے. اچھا مزے کی بات بتاؤں میں, مزے کی بات اس میں مزے کی بات اور یہ ہے کہ میرے پاس 2 نسخے ہیں. جو نسخہ 1996 کا ہے, 1996 کا ہے, اس نسخے کے اندر یہ عبارتیں پوری موجود ہے جیسی ہے ویسی. اب اس کے بعد 2018 میں 2018 میں نیا نسخہ چکر آیا ہے, اس کے اندر نام ہی چینج کر دیا گیا. جہاں پر ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نام تھا وہ نکال کر محمد بن غسان نام کر دیا گیا. پھر چینج ہو گیا کتاب کے اندر. پرانے نسخوں میں ہے برابر نام جی, جس کو عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے الرفع والتکمیل میں جی. انہوں نے بھی ذکر کیا ہے 200 سال پہلے کے عالم دین, انہوں نے بھی لکھا ہے. لیکن اب نیا نسخہ سامنے آ جاتا ہے تو اس میں سے امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نکال دیا جاتا ہے, اور جہاں محمد بن غسان کا نام ڈال دیا گیا, اور جہاں حنفیہ کو گمراہ کہا گیا تھا وہاں سے نام نکال کر غسانیہ چینج کر دیا گیا ہے. یہ 96 کی بات کر رہا ہوں میں, 96 سے 2018 کتنا ٹائم ہو گیا بھائی؟ یہ 24 سال جی. 24 سال کے اندر پھر کتاب چینج ہو جاتی ہے ہمارے سامنے. ڈاکٹر عبد القادر الحسین دمشق کے ایک بہت بڑے اکابر علماء میں سے ایک عالم ہے, بڑے محقق ہے, ریسرچ اسکالر ہے, اہل سنہ والجماعہ کے مضبوط عالم دین, شافعی المذہب ہے. آپ جو ہے وہ اس کے اوپر تحقیق کرتے اور فرماتے ہیں کہ غنیۃ الطالبین الغنیہ لطالبی طریق الحق, اس کتاب کے الگ الگ مینوسکرپٹ کہتے ہیں نا, جو ہاتھ کا لکھے ہوئے نسخے ہوتے ہیں, اولڈ اصل نسخے جو ہوتے ہیں, اس کے 10 الگ الگ نسخے ملتے ہیں. اور 10 الگ الگ نسخے کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرو آپ کو سب الگ الگ ملیں گے. فرماتے ہیں ان کا ایک جملہ ہے مثل الاناجیل کہتے ہیں, انجیل ہوتے ہیں نا, آپ عیسائیوں کے پاس چلے جائیں گے تو ان کی انجیل الگ ہے, کیا کہتے ہیں, پرانی انجیل الگ ہے, نئی انجیل الگ ہے, برٹش میں چھپی ہوئی انجیل الگ ہے, فرانس میں چھپی ہوئی وہ چرچ کی انجیل الگ ہے, بائبل الگ ہے. جیسے بائبل تقسیم کر لیا نا انہوں نے, اس طرح سے غنیۃ الطالبین میں اتنے نسخے ملتے ہیں اور سارے نسخے ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. اب پتہ نہیں کہ سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے یا وہ لکھا ہے, یا وہ لکھا ہے یا یہ لکھا ہے, سب ایک دوسرے سے الگ الگ. اور ہر کتاب کے اندر اہل الحدیث اور مجسمہ اور ابن تیمیہ اور ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد والے چیپٹرز ہر کتاب کے اندر موجود ہیں. ہر کتاب کے اندر وہ چیپٹرز برابر موجود ہے کہ اللہ صرف اوپر ہے, اللہ دوسری جگہوں پہ نہیں ہے جی. یہ جو چیپٹرز ہیں نا, یہ سب کے اندر آپ کو مل جائیں گے, سب کے اندر آپ کو مل جائیں گے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پیرانے پیر کی کتاب ہو؟
میں آگے اور بتاؤں گا، آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب حضرت عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کو میں بتا دیا کہ وہ جو ہمارے سیدی شیخ الاسلام کے بھی دادا استاد ہوتے ہیں اور اوپر کے استاد ہوتے ہیں، اور امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، اور ہند کے تقریباً اکابر علماء کا کہیں نہ کہیں سے وہ کسی نہ کسی روپ سے حضرت عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوتے ہیں، یا کم سے کم انہوں نے استفادہ کیا ہوتا ہے۔ وہ کمال کی شخصیت حضرت عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے اگر ان عبارتوں کو واقعی میں یہ جو لکھے ہوئے ہیں، اس کو اگر واقعی میں غوث پاک کے مانتے ہیں تو انہیں پھر توبہ کر کے حنفیت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ انہوں نے لکھا ہے، یہ میرے اپنے جملے نہیں ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ایسا مان لیں گے تو پھر سیدھا حنفیت کو گمراہی سمجھ لو اور فوراً جو ہے آپ کو چھوڑ دینا پڑے گا۔ اور فرماتے ہیں پھر آگے کہ ہر چھوٹا بڑا آدمی اتنی بات سمجھ سکتا ہے کہ یہ پیرانے پیر کے لکھے ہوئے الفاظ، ان کی لکھی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ جی ٹھیک ہے، یہ اور جو ہے وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو اب اور اوپر چلے گئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1052 جی 1052 ہجری میں آپ کا وصال ہے، یعنی آج سے 500 سال پہلے، جی ہم 1442 میں چل رہے ہیں نا ابھی، 490 سال 490 ایئرز بیفور عالم دین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ علماء اہل سنت اور علماء حنفیہ کے پاس مسلمہ شخصیت ہے۔ آپ اس کتاب پر کام کیے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خود اس کتاب پر، کتاب الغنیہ پر، یہ جو کتاب جو پیران پیر کی طرف منسوب ہے، اس کتاب کے اوپر آپ کا کام ہے، اور آپ نے کام کرنے کے بعد آپ نے لکھا ہے، مجھے فارسی آتی نہیں، ایک لائن پھر بھی بڑی مشکل سے پڑھنے کی کوشش کروں گا، غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا، فتویٰ نہیں لگانا، مجھے فارسی آتی نہیں۔ وہ لکھتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہرگز ثابت نشد کہ این از تصنیف آ جناب است، اگرچہ انتصاب آ حضرت شہرت دارد، جی اگرچہ کہ یہ کتاب حضرت پیران پیر کے نام سے مشہور ہو چکی ہے، لیکن اس کتاب کی نسبت پیران پیر کی طرف کرنا درست نہیں ہے۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی کو تشریح کرتے ہوئے حضرت عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں وَخُلَاصَتُهُ، یعنی بہت زیادہ لکھے ہیں حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑا پیراگراف لکھا، میں نے ایک لائن پڑھی اس میں سے، تو حضرت عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ پورے پیراگراف کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ أن الغنیۃ من تصانیفہ وإن اشتہر انتسابها الیہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ الغنیہ لطالب طریق الحق، غنیۃ الطالبین پیران پیر کی کتاب ہے، غوث پاک کی کتاب ہے، یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے، اگرچہ کہ مشہور ہے کہ ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے، یہ بات کی شہرت ہے کہ ان کی ہے، لیکن یہ کتاب ان کی طرف ثابت نہیں ہوتی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جی حضرت عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ بعد میں انہوں نے وضاحت کی ہے، اور وہ بہت اقرب ہے، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا۔ فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مسلمہ علمی شخصیت ہے، ان کی علمیت کا، ان کی قابلیت کا، ان کے کارناموں کا کون انکار کر سکتا ہے، انہوں نے بھی اس کتاب کو پیران پیر کے ہونے سے انکار کیا۔ فتاوی رضویہ میں ساری تفصیل موجود ہے، فتاوی رضویہ میں سفر میں ہوں، میرے ساتھ کتاب نہیں ہے، جی میرے پاس ریفرنسز آئے اس کے، مگر میرا اپنا طریقہ ہے کہ جب تک میں اوریجنل دیکھ نہیں لیتا جب تک میں بیان نہیں کرتا، لیکن وہ فتاوی رضویہ بھی میرے پاس ہے، کیونکہ سفر میں ہوں تو اب اس کو میں اس کی فوٹو وغیرہ نہیں لے سکا اور وہ کتاب میرے تک نہیں پہنچ سکی، لیکن فتاوی رضویہ میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اس کی نسبت پیران پیر کی طرف غلط ہے۔ حضرت عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، اب ایک سوال آ جاتا نا فوراً، جی اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں، ایک بزرگ کا قول اور لے لیتے ہیں، جی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 400 سال قدیم تھے، میں 500 میری زبان سے 500 نکل گیا، 400 سال قدیم۔ حضرت ابن حجر مکی ہیتمی رحمۃ اللہ علیہ صاحب الفتاوی الحدیثیہ، جی مکہ کے رہنے والے، مفتی مکہ ان کو کہا جاتا تھا، جو کہ تقریباً سارے ائمہ علم وغیرہ ان سے استفادہ کرتے ہیں، صاحب الفتاوی الحدیثیہ، انہوں نے لکھا ہے، اب یہ ان کی عبارت پڑھ رہا ہوں میں آگے الفتاوی الحدیثیہ میں، اور یہ کتابیں میں کھول کر ساری دیکھ چکا ہوں، سفر میں ہوں اس لیے سارا کچھ ساتھ میں نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ وَإِيَّاكَ أَن تَغْتَرَّ بِمَا وَقَعَ فِي كِتَابِ الْغُنْيَةِ لِإِمَامِ الْعَارِفِينَ وَقُطْبِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ الشیخ عبد القادر الجیلانی، جی فرماتے ہیں
کہ دھوکے میں نہیں آنا کہ کتاب غنیت الطالبین میں، جو کہ سیدی امام العارفین قطب الاسلام والمسلمین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب غنیت الطالبین میں جو باتیں آ گئی ہیں وہ پڑھ کر دھوکے میں نہیں آ جانا، غلطی میں نہیں آ جانا، بلکہ کیا فَإِنَّهُ دَسَّهُ عَلَيْهِ فِيهَا مَنْ سَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ۔ یاد رکھیں کہ اللہ جس کو سزا دے گا اس سے اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا۔ ویسے افراد، ویسے برے لوگ نے پیرانے پیر کی کتاب کے اندر اپنے جملے شامل کر دیے ہیں۔ یہ کتاب محفوظ نہیں ہے، اس میں مداخلات کیے گئے ہیں۔ اب اس میں دو موقف ہو گئے۔ ایک شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف، انہوں نے کہہ دیا کہ سرے سے یہ کتاب پیرانے پیر کی نہیں ہے۔ ایک دوسرا موقف سامنے آیا، ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ پیرانے پیر کی یہ کتاب تھی، لیکن اس کے اندر بیچوں میں جگہ جگہ بدعقیدوں نے اپنی باتیں اس کے اندر شامل کر دی گئی ہے، تو یہ کتاب اب غیر محفوظ ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں اس میں کون سا جملہ ہے جو پیرانے پیر کا کہا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کہ اس کے اندر کون سا جملہ ہے جو پیرانے پیر نے نہیں کہا تھا، بعد والوں نے شامل کر دیا۔ جیسا کہ میں بتایا کہ 10 نسخے ہیں اس کے الگ الگ، ہر نسخہ الگ چل رہا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ایک ہی کتاب کو پیرانے پیر 10 مرتبہ لکھے ہیں اور ہر مرتبہ الگ لکھے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وَإِلَّا فَهُوَ بَرِيءٌ مِّن ذَلِكَ۔ یاد رکھو کہ اس میں جو گمراہیاں اور جو بدعقیدگیاں اور جو باتیں اس طرح کی لکھی ہوئی ہیں، اس سے پیرانے پیر بری ہے، وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے، انہوں نے اس طرح سے نہیں لکھا۔ وكيف تروج عليه هذه المسألة الواهية من تضلعه مع تضلعه من الكتاب والسنة وفقه الشافعية والحنابلة۔ یہ اتنے بڑے غلطیاں کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ غوث پاک رضی اللہ تعالی اتنے چھوٹے مسائل میں وہ کیسے غلطی کر سکتے ہیں، جبکہ پیرانے پیر تو حنفی فقہ، شافعی فقہ، کیا کہتے ہیں، شافعیہ والحنابلہ، شافعی فقہ اور حنبلی فقہ کے تو وہ امام تھے، اور ان کا بڑا بڑی ان کی پکڑ تھی، اور دونوں مذاہب پر وہ فتویٰ بھی دیا کرتے تھے۔ جی هذا مع من ضم لذلك من ان الله من عليه من المعارف والخوارق الظاهرة والباطنة۔ یہ کیسے ایسے غلطی پیرانے پیر سے ہو سکتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ظاہری معرفت اور باطنی معرفت بھی عطا کیا ہے، ظاہری کرامات بھی دیا ہے، باطنی کرامات بھی دیا ہے۔ تو اتنا بڑا ولی اللہ اتنی چھوٹے غلطیاں نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کتاب کے اندر دوسری باتیں شامل کر دی گئی ہے، اور بھی بہت سارے باتیں ہیں۔ میں اب یہاں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، 2 باتیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ جب اس میں پیرانے پیر کی بھی باتیں ہوں گی، اور اس میں پیرانے پیر کے علاوہ دوسروں کی لوگوں کی بھی باتیں اس کے اندر شامل کی گئی، اکثر نے یہی مانا کہ بہت ساری باتیں اس کے اندر شامل کر دی گئی۔ کتنا شامل کی گئی بتاؤں میں آپ کو۔ ایک علامہ برہاری ہے، کیا کہتے ہیں، ان کے مجھے تفاصیل نہیں ملے ہیں، لیکن ان کی تحریر مجھے ملی ہے، قدیم عالم ہے۔ انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جتنی کتاب ہے پیرانے پیر کی پرانے زمانے کا جو اصل مینوسکرپٹ جو ملتا ہے، قدیم نسخہ جو تھا، وہ اس کا 1/3 تھا، 33%، 1/3، 1/3 حصہ۔ یہ کتنے صفحے کی کتاب ہے؟ اب یہ میرے سامنے مان لیجیے آپ 300 صفحے کی کتاب ہے، تو اصل غنیت الطالبین 100 صفحے کی کتاب تھی۔ اب 150-200 صفحے اس میں جس نے بھی بڑھایا ہے، اللہ اس سے حساب لے گا، جیسے کہ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس سے حساب لے گا، اس کو بتائے گا، اور منسوب کر دیا پیرانے پیر کی طرف، تو یہ آپ بات ذہن میں رکھ لیں، اس طرح سے یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ سیدی شیخ الاسلام جو کہ میرے استاد محترم ہیں، میں ان کا فین ہوں، فالوور ہوں، ان کا متبع ہوں، اور وہ میرے شیخ ہے اسانید کی روایت میں، اور میں ان کو میرے روایت میں اور درایت میں میرے شیخ ہے، وہ میرے استاد ہے جی۔ وہ پھر انہوں نے اس کا درس کیوں دیا، اس کتاب کا درس کیوں دیا؟ میں آپ کو کہوں، یہ لوگ کم سمجھ ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام بڑے حکمت والے، انہوں نے امت پر احسان کیا غنیت الطالبین کا درس دے کر، امت پر احسان کیا۔ آپ کہیں گے کہ حضرت کتاب اگر الٹ پلٹ تھی تو انہوں نے احسان کیسے کر دیا؟ میں اب آپ کو بتاتا ہوں اس کا درس دے کر شیخ الاسلام نے کیسے احسان کیا۔ یہ کتاب میں پہلی مرتبہ جب اپنے ہاتھ میں اٹھایا تھا تو میری عمر اس وقت 14 سال تھی، مجھے نہیں 14 نہیں 16 سال، مولوی دوم 16 سال کی میری عمر تھی جب جا کر یہ کتاب اٹھایا تھا، اس وجہ سے کیونکہ بھی بچہ غوث پاک کا نام لیتا ہے۔ جب کسی بچے کو پڑھنا لکھنا آ جائے گا اور اس کو پتا چلے گا کہ غوث پاک کی کتاب ہے، تو وہ سب چھوڑ کر بھاگے گا اور غوث پاک کی کتاب اٹھا کر پڑھے گا، برابر ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے میں بھی ایک بچہ تھا، طالب علم تھا مولوی دوم کا جی، ابتدائی کتابیں عربی وغیرہ پڑھتی تھی، عربی کیونکہ میری پیدائش عربستان کی، تو عربی تو مجھے بچپن سے آتی تھی، ابتدائی تھی۔ جیسا معلوم ہوا کہ وہ غوث پاک کی کتاب ہے، جن کی 11ویں ہم ہمیشہ کرتے ہیں، وہ 11ویں والوں کی کتاب ہے، تو میں بھی دوڑا گیا جامعہ نظامیہ کی لائبریری میں گیا اور غنیت الطالبین اٹھایا اور پڑھا،
اور زمانے طالب علمی سے اس کتاب کو پڑھتا بھی ہوں، اور اس کتاب میں سے تقریریں بھی کیا، میں نے کافی تقریریں کیا۔ مولوی دوم سے میں خطابت شروع کر چکا تھا، بالکل ابتدا 16 سال 17 سال کی عمر سے میں خطابت کرتا ہوں، 16 سال کی عمر سے میں جمعہ پڑھاتا ہوں، خطابات کرتا ہوں، تو اس عمر سے میں یہ کتاب میرے ہاتھ میں، اور میں اس کو پڑھتا اور دیکھتا۔ اب آپ تصور کریں کہ جو بندے کو اردو آئے گی وہ ترجمے اٹھائے گا، اور جو بندے کو عربی آئے گی وہ اصل کتاب غنیہ اٹھائے گا، جو جہاں جہاں اس کو پرنٹ ملے گا، اور وہ اس کے اندر اجتہادات میں اگر اس کے اندر پڑھنے چلے جائے گا، اور یہ سب گمراہ باتیں بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، تو اللہ ہی حفاظت کرے، پھر کون بچے گا اور کون گمراہ ہو جائے گا، کون اہل سنت میں رہے گا، اور پتہ نہیں کون کہہ دے گا کہ حنفی فرقہ ہی گمراہ ہے، امام اعظم ہی مرجئہ میں سے تھے، اور سب ختم کر کے نکل جائے گا۔ سید شیخ الاسلام نے دیکھا کہ جب یہ جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ شیخ الاسلام دامت برکاتہ عالیہ نے دیکھا کہ بھئی اگر یہ کتاب کے اندر یقینی بات ہے کہ غوث پاک کا بھی حصہ ہے، غوث پاک کا بھی اس کے اندر حصہ ہے، اور وہ جو حصے ہیں وہ آپ کو میں بتاؤں، اب اس کو پہچانے کیسا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ 1000 سال گزر گئے ہیں پیرانے پیر کے زمانے سے، یہ زمانے میں 1000 سال، اب پتہ کیسے چلے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ اب اس میں احتیاط یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی کو قرآن اور حدیث کا اور علم کا اور تصوف کا اور اخلاق کا اور عقیدے کا اور تفسیر کا اور حدیث کا علم بہت مضبوطی کے ساتھ جس شخص کے پاس ہو، وہ یہ کتاب پڑھے تو دیکھتے چلے جاتا جہاں جہاں قرآن و حدیث سے مطابقت ہوگی وہ حصہ صحیح ہے، اور جہاں پر اس سے ٹکرائے تو کہہ دے گا کہ یہ دوسروں کا اضافہ ہے۔ تو یہ ایک عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، جو ایک متمکن عالم، مضبوط عالم کر سکتا ہے۔ عامت الناس جب پڑھنا شروع کرتے ہیں، ان کو شوق ہوتا ہے کہ پیرانے پیر کی کتاب ہے، میں پڑھنے چلوں۔ شیخ الاسلام نے بخاری شریف کے ساتھ جو درس انہوں نے دیا، یہ پچھلے سال کا درس ہے، میں نے تو اپنے خطاب میں 4 سال پہلے کہا تھا جی، مگر لوگ اس کو مکس کر دیے۔ خطاب میں پچھلے سال شیخ الاسلام نے جب درس دیا ہے تو بخاری شریف اور غنیت الطالبین کا باب التوبہ، جی غنیت الطالبین کے کچھ حصے لیے، مکمل غنیت الطالبین شیخ الاسلام نے نہیں پڑھایا۔ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، جو حضرات کے روابط ہوں شیخ الاسلام سے وہ خود پوچھے کہ مکمل کتاب یقین طور پہ غوث پاک کی ہے، وہ بھی سمجھا دیں گے، مگر یہ دیکھیں آپ کتنا سمجھانا پڑ رہا ہے۔ تو شیخ الاسلام یہ سب پڑھنا پڑھانا چھوڑ کے ابھی سمجھاتے بیٹھے، اس لیے انہوں نے کیا کیا ہے، تم لوگ کو کیا شوق ہے؟ بخاری شریف پڑھنے کا شوق ہے جی، جتنا بخاری شریف میں سے عامت الناس سمجھ سکتے ہیں، علماء کے لیے بھی لیول ہوتا ہے اس کے اندر، شیخ الاسلام کا خطاب ہوتا تو یکساں عوام کے لیے اور علماء کے لیے یکساں ہوتا ہے، عام آدمی اور اسکالرز یکساں مستفید ہوتے ہیں جی۔ تو بخاری شریف میں سے اس نے اتنا عطا کیا، اور غنیت الطالبین بازو رکھ کر، یعنی کوئی آدمی اگر کہے کہ مجھے بھی پیرانے پیر کی کتاب سمجھنا ہے، غنیت الطالبین مجھے پیرانے پیر کی کتاب سمجھنا ہے، تو شیخ الاسلام نے جو اس میں قرآن و سنت کے مطابق، عقائد اہل سنت کے مطابق ہے، جس کا قوی امکان ہے کہ یہ پیرانے پیر کے یہی جملے ہوں گے، وہ حصہ شیخ الاسلام نے پڑھا دیا ہے اس کے اندر۔ اب ایک آدمی مطمئن رہے گا کہ میں نے غنیت الطالبین کے میٹرز بھی پڑھ لیے ہیں، اب وہ خود سے اٹھا کر یہ کتاب میں جا کر وہ کیا کہتے ہیں، وہ پریشان نہیں ہوگا۔ ایک ادنا طالب علم جو سینئر ہوگا ان کو تو حکم ہے، جو سینئر ہوگا ان کو تو آرڈر رہتا ہے کہ اپنے استاد سے پڑھنے کے بعد بھی اصل کتاب اٹھا کر دیکھنا ہوتا ہے، اصل کتاب اٹھا کر دیکھنا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں جی، ہم دیکھتے ہیں، یہ علماء کا کام ہے، عوام الناس کا کام نہیں۔ تو شیخ الاسلام نے عامت الناس کو بچانے کے لیے اس طرح سے کیا ہے، اور اس کے وہ حصے جو موثوق ہے، جو مؤکد ہے، غنیت الطالبین کے وہ چیپٹرز جو قرآن سے مطابقت رکھتے ہیں، حدیث سے مطابقت رکھتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ کے عقائد اور اہل السنہ والجماعہ کے معمولات سے مطابقت رکھتے ہیں، جو بہت قوی امکان ہے کہ یہ پیرانے پیر کے ہو، ان چیپٹرز کو کیا کہتے ہیں، سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے پڑھایا ہے۔ آخری بات اس سے متعلق جی، بلکہ آپ بول سکتے ہیں کہ آخری سے پہلے والی، سیکنڈ لاسٹ، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کتاب ہے، کتاب الغنیہ، غنیت الطالبین، جس کی شہرت غنیت الطالبین سے، الغنیہ لطالبی طریق الحق، یہ کتاب تفسیر میں کوئی معتبر کتاب نہیں ہے، یہ حدیث میں معتبر کتاب نہیں ہے، یہ تصوف میں معتبر کتاب۔ آپ تصوف میں آپ کسی سے بھی پوچھیں، کوئی بڑے عالم سے پوچھیں، تصوف کی بڑی کتابوں کے نام میں بولے، الرسالہ القشیریہ بولے گا، الحکم العطائیہ بتائے گا، طبقات السلمی، جس کو شیخ الاسلام نے درس دیے ہوئے ہیں یہ سارے کتابوں کے جی، یہ جو ہے آپ کو یہ کتابوں کے نام ملیں گے۔ تصوف میں یہ بڑی کتابیں ہیں، حدیث میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، تاریخ کے اندر تاریخ ابن ہشام، اور تاریخ جو ہے تاریخ طبری، اور یہ اکابر کی کتابیں، ابن اسحاق وغیرہ، یہ آپ کو ملیں گے۔ یہ کتاب درس کے لیے، اور یہ کتاب یعنی درس کے لیے مطلب یہ مدارس میں پڑھانے کے درس کی بات کر رہا ہوں، ان دروس کے اعتبار سے، یا باضابطہ تفسیر یا باضابطہ حدیث یا باضابطہ تصوف کے اصول کے اعتبار سے پڑھنے کے لیے یہ کتاب کسی بھی لائن میں نہیں آتی ہے، کسی مدرسے کے نصاب میں نہیں ہے یہ کتاب
یہ کتاب اس میں نہیں آتی. کیوں؟ اس میں مداخلات ہو چکے ہیں، اس میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اس میں کافی تحریف ہو چکی ہے. اس لیے یہ کتاب اب کسی ادارے کے جو ہے باضابطہ تعلیم نصاب اور باضابطہ امہات حوالہ نہیں بن سکتی ہے. یہ کتاب میں اگر کوئی روایت آئے تو چیک کرنا پڑتا ہے اس کو پلٹ کر کہ ہاں یہ صحیح ہے یا نہیں، چیک کرنا پڑتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ کتاب کو عامت الناس اٹھا کر پڑھنے کے چکر میں نہ جائے اور اس میں جا کر وہ پریشان نہ ہو. اگر غنیت الطالبین میں جو پیران پیر کے فرمان ہے اور پیران پیر کے جو مواعظ اور نصائح اگر سننا ہے تو شیخ الاسلام کو سن لے. شیخ الاسلام سے بہتر کوئی آدمی نہیں ملے گا آپ کو پیران پیر کا پیغام پہنچانے اور ان کی روحانیت اور ان کا علم آگے تک پہنچانے کے لیے. ان سے بہتر کون سا آدمی مل سکتا ہے؟ شیخ الاسلام کو سنیں، میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنیں، سب سنیں، بہت فائدہ ہوگا. یا پھر اگر شیخ الاسلام سے کسی کو اتنی تکلیف ہے، بہت سارے لوگ کو تکلیف رہتی ہے، شیخ الاسلام سے اگر کسی کو تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اللہ والوں سے تکلیف رکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اگر نہیں تو پھر کسی اور عالم جو متمکن ہو، اہل السنہ والجماعہ کا قرآن و حدیث متمکن ہو، اس کے پاس جا کر پڑھے. ورنہ ڈائریکٹ کتاب اٹھائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، ڈائریکٹ کتاب اٹھائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے. یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کلیئر ہو گئی اس کے اندر کہ جس کتاب میں حنفیہ کو گمراہ کہا گیا، جس کتاب میں اشعریہ کو گمراہ کہا گیا، جس کتاب میں کیا کہتے ہیں، اس کتاب کے اندر جو عبارتیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ کہنا ہے جائز نہیں ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی، یقینی یہ بھی بات اس میں مداخلتیں ہو گئی ہیں. یا یہ پیران پیر کی نہیں ہے، یا یہ ہے کہ پیران پیر کا کچھ حصہ ہے اور بہت سارا دوسرے حصے اس کے اندر موجود ہے. کہ کبھی بھی ایک مسلمان کو چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، ہدایت کا راستہ چاہیے تو اس کے پیچھے چلیے جو میری راہ میں لگ چکا ہے، جو ولی اللہ ہے. ایک ولی اللہ کی آپ اتباع کر لیں. میں تو سبھی کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آج کے دور کے مجدد کی اتباع کر لو. آج کے دور کے جو مجدد ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، سلامتی اسی میں ہے کہ بس ان کے خطابات سن لو اور وہ جیسا رہنمائی کرے ویسا عمل کر لو، اسی میں سلامتی ہے. باقی میٹرز علماء کے ہیں، باقی میٹرز علماء کے ہیں. علماء کے اختلافات رہیں گے، علماء کا اپنا لیول ہوتا ہے، ان کی اپنی تحقیق ہوتی ہے. جی جو امام اعظم اور امام ابو یوسف میں اختلاف ہوتا ہے، امام ظفر میں اختلاف ہوتا ہے، امام شافعی اور امام محمد الشیبانی میں اختلاف ہوتا ہے، استاد شاگرد میں اختلاف ہوتا ہے. یہ علم کے لیول کی باتیں ہیں. یہ باتیں پبلک نہ سنیں، نہ اس کے اندر الجھیں، اس کے اندر نہ الجھیں، یہ پبلک کے لیے نہیں ہے. بہرحال یہ باتیں ہیں. اب ہم کیا کہتے ہیں، یہ کتاب کسی فن میں نہیں ہے. خیر چلو بس اب بات کو لمبی نہیں کرتے، اور بہت ساری باتیں دماغ میں، بہت سارے پوائنٹس بھی ہے، بہت سارے باتیں بھی ہے ذہن میں، لیکن آج کے لیے اتنا میں سمجھتا ہوں یہ بات سمجھانے کے لیے اتنی کافی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو غیر ضروری اختلافات پڑھنے سے، غیر ضروری اختلافات میں پڑھنے کے بجائے ہم کو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، ایک بات ابھی یاد آ گئی، تو بہت ساری باتیں آ رہی لیکن ایک بات عرض کر دیتا ہوں. مشاجرات صحابہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ عنوان ہے، مشاجرات صحابہ. اور یعنی اس عنوان پر کہیں کہیں محافل میں جہاں پر ضرورت پڑتی ہے تو میں نے جو ہے اس کے بعض شق جو ہے میں نے بیان کیے ہیں. ایکچولی وہ مشاجرات صحابہ اس کو میں نہیں سمجھا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ مشاجرات صحابہ ہے، وہ حق و باطل کی جنگیں ہیں، لیکن عام طور پر اس کو مشاجرات صحابہ سمجھا جاتا ہے اور کتابوں میں اسی طرح سے لکھا ہے. اور میں نے ایک سے نہیں کئی مرتبہ جو ہے اس کو میں نے بیان کیا ہے اور وضاحتیں کی، اور الحمدللہ جو میں نے بیان کیا وہ سب کتابوں میں موجود ہے، موثق ہے، مؤکد ہے، کچھ غلط نہیں. لیکن ایک مرتبہ مجھے شیخ الاسلام نے ہدایت رہنمائی فرمائی، وہ میرے رہنما ہیں، میرے استاد ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ میرے سے بڑی شفقت کا اظہار فرمایا اور بہت بڑی کرم نوازی انہوں نے کی. ان کی طرف سے فون آیا، میرے تو دل باغ باغ ہو گیا. میں تو بہت خوشی کے مارے جو ہے میں بہت خوش ہوا. وہ مجھے فون کیے اور مجھے مبارکباد دی، دعائیں دی. خاص طور پہ المنہاج السوی کا جب درس ہوا تو اس کے بعد انہوں نے دعائیں دی اور انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ اس چیز کا لحاظ کریں کہ جو بھی آپ بیان کر رہے ہوں اس سے صرف فائدہ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ لوگ کو اس میں کچھ الجھ جائیں اور نقصان ہو. تو یہ مشاجرات کا جو چیپٹر ہے اکثر لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگ کے ذہن سے اونچی ہوتی ہے، نہیں سمجھ پاتے ہیں. تو بیٹے ایسا ممکن نہیں. دیکھیں آپ بڑے لوگ کی بڑی بات، وہ اگر مجھے حکم کر دے کہ بیٹے حبیب احمد خاموش ہو جاؤ بس، تو وہ آرڈر دے سکتے ہیں، وہ میرے استاد ہے، وہ مجھے آرڈر بھی دے سکتے ہیں، میرا کان بھی پکڑ سکتے ہیں، ان کا حق ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ بیٹے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ چیپٹرز پہ آپ گفتگو کرنا پبلکلی جو ہے، یہ چیپٹرز پر آپ یہ خطابات میں بولنا، آپ کلیتاً اس کو بند کر دو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال وہ میرے دل کو بڑی لگی وہ بات. میں سمجھتا ہوں 8-10 مہینے ہو گیا ہوں گا
شاید اللہ عالم 8 مہینے ہو گیا، 10 مہینے، اس کے بعد سے پھر میں کسی خطاب میں مشاجرات صحابہ کا ذکر نہیں کیا، جبکہ مشاجرات صحابہ جو میں بیان کر رہا تھا وہ مستند کتب، الکامل ابن اثیر ہے، تاریخ مدینہ دمشق ہے، تاریخ الطبری ہے، پھر صحیح مسلم ہے، طبرانی ہے، اور مصنف عبدالرزاق ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ، بالکل موثق کتابوں سے آیات قرآنی وغیرہ سے ہم گفتگو کر رہے تھے. لیکن بات اچھی بھی ہو تب بھی اگر اس سے لوگ میں انتشار پیدا ہو رہا ہے اور نقصان ہونے کا امکان زیادہ ہے اور اختلافات بڑھ رہے ہیں، تو شیخ الاسلام نے مجھے نصیحت کی، جی بہت پولائٹ انداز میں، ان کے جو اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام ان کو عطا فرمایا، وہ ایک مرتبہ مجھے فرمایا، اس کے بعد سے آج تک اس سبجیکٹ پہ میں نے گفتگو نہیں کی. تعجب یہ ہوتا ہے کہ بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے سیرت میں سے ان باتوں کو بیان نہیں کر سکتے، میں نے دیکھا کہ وہ غنیت الطالبین کے حوالے سے مشاجرات صحابہ حل کرنے چلے. مشاجرات صحابہ، یہ بات، یہ میرے جملے بہت سارے لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہوں گے، لیکن اہل علم سمجھتے ہیں. موثق اور موزون اور متفق اہل سنت کی کتابوں سے اگر ہم بیان کریں تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ کتابوں سے آپ ریفرنس دے کر یہ میٹر نہیں بات کر سکتے، دوسرے لوگ کی بات کر رہا ہوں، دوسرے لوگ کی بات کر رہا ہوں. اور وہی افراد جو ہے پھر غنیت الطالبین سے مشاجرات صحابہ حل کر دیتے ہیں. یعنی کیا کہتے ہیں، ڈبل اسٹینڈرڈ کی بھی انتہا ہوتی ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ کی بھی انتہا حد ہوتی ہے کوئی، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے. میں نے ترک کر دیا، میں اس کے بعد پھر کسی خطاب میں وہ چیپٹرز کو میں نے کبھی کھولا نہیں، اور ارادہ بھی ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہم اس کو کوئی عوامی اجتماعات وغیرہ میں یہ چیپٹرز نہیں کھولیں گے. شیخ الاسلام نے نصیحت کی ہے، انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کریں گے، اس کی پابندی کریں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.